नामों को जल्द हल कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह। ये थे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती साजिद रहीम साहब, जो अपने तजुर्बात से हम सभी हज़रात को आगाह फरमा रहे थे। ये दोबारा फिर मैं आज के सेमिनार में शरीक होने वाले तमाम उलमाए किराम जहाँ जहाँ से तशरीफ लेकर आए, सभी के हम तहरीर से मशहूर हैं। आप हज़रात को ये फार्म दिए जा रहे हैं। सभी हज़रात से गुजारिश है कि इन फार्मों को पुर करके ये वापस दे दें। ये आपके साथ राब्ते की एक सूरत है। ये इसलिए दिए गए ताकि हम इलाके के जो उलमा हैं, हमारा आपस में जोड़ और राब्ता रहे, इसलिए ये आप हज़रात को दिए गए। सभी हज़रात इसको लाजमी जो है वो पुर करने के बाद ये वापस दे दें। मजलिस के जो हज़रात हैं, आप हज़रात का अल्लाह ताला हामी और आशिक हो। इस मजलिस को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह इंतहाई मुख्तसर से वक़्त में मजलिस खुतबाए अहले सुन्नत पाकिस्तान के रूह रवां, हमारी इस मजलिस के दुल्हा और रूह रवां प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती आबिदुर रहमान साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और मजलिस का तारुफ और जो कारगुजारी वगैरह है वो आप हज़रात के सामने पेश करें। जनाब डॉक्टर मुफ्ती आबिदुर रहमान साहब। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मजलिस खुतबाए अहले सुन्नत की तरफ से मैं सबसे पहले तो हज़रत उस्ताद उलमा मुफ्ती मोहम्मद साजिद रहीम साहब दामद बरकातुहुल आलिया का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा बहुत से हज़रात हमारे अहमदाबाद के तमाम दीनी मदारिस के मोहतमिमीन, तालीमुल इस्लाम अशरफिया, जामिया महमूदिया, मस्जिद तक़वा और दीगर मदारस के जो अहबाब यहाँ पे मेरे असातिज़ा भी तशरीफ़ फरमाए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आप अहबाब तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ पूरे इलाका से हमारे काबिर तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना शबीर अहमद आबिद साहब, उस्ताद उलमा कारी मोहम्मद नासिर साहब, कारी मोहम्मद यासीन साहब, दबंग चाय से मौलाना इमरान अशरफ साहब, बाकी बहुत से अहबाब बैठे हैं, सबके नाम तो बात तवील हो जाएगी। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के भी बहुत से लोग तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। राजा इनाम साहब, मियाँ अब्दुल हन्नान साहब और भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं। आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। मुख्तसरन ये कि जब भी कोई चीज़ वजूद में आती है तो उसका कुछ ना कुछ उसके पीछे तहरीक होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तहरीकें तो बहुत सी पहले भी काम कर रहे हैं, मजलिस खुतबाए अहले सुन्नत का वजूद क्यों आया? ये बड़ी अहम एक बात है, क्यों आया? आज से 3 साल कबल मिनाजुल कुरान वालों ने एक प्रोग्राम करवाया था अलिफ लाम मीम मार्की के अंदर। एक बड़ा उनका प्रोग्राम था, पूरे इलाके से लोग आए थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के उसमें जो जानशीन थे डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन वो तशरीफ़ लाए थे। उस प्रोग्राम पे मैं भी था, कुछ और भी हमारे अहबाब थे जिनको मदऊ किया गया था। मुफ्ती साहब उस प्रोग्राम में उन्होंने हर मसलक को, हर इदारे को नुमाइंदगी दी हारूनाबाद की सतह पर। ये फ़लाँ शख्सियत आएंगी, फ़लाँ शख्सियत आएंगी, और उनको नुमाइंदगी उन्होंने आकर वहाँ पर बात की। एक ऐसी फ़र्म को भी नुमाइंदगी दी गई जो चंद अफराद पर मुश्तमिल थी। लेकिन मुझे दुख तब हुआ कि उलमाए देवबंद की वहाँ पर नुमाइंदगी नहीं थी। कितने लोग थे, कितना एक बड़ा काम है उलमाए देवबंद का हारूनाबाद में, इल्मी लिहाज से, तहकीकी लिहाज से और मदारिस के एतबार से, लेकिन हमें नुमाइंदगी कोई नहीं थी। मुझे बड़ी फिक्र लायक हुई ये क्यों है, बड़े बड़े हमारे साहिब हज़रात थे तो नहीं थी। उसके बाद क्योंकि मैं भी नया था शहर में, 2017 में मैंने पहली नमाज़ पढ़ाई 26 मई 2017 को जामिया मस्जिद खातमुन नबीयीन मियां टाउन में। तो फिर मैंने डॉक्टर साजिद साहब थे, मुफ्ती सुफियान साहब, ये भी नए आए थे, वो इतनी जान पहचान तो थी नहीं। तो मैंने चंद एक जो हमारे खुतबात हैं उनको इकट्ठा किया कि बड़ा एक अलमिया है कि उलमाए देवबंद को उन्होंने हारूनाबाद की इस काबिल नहीं समझा कि हमें नुमाइंदगी देते, तो क्यों ना हो हम एक तहरीक पैदा करें।
تو پھر ہم اکٹھے ہوئے کھانے کے نام پہ، کھانے کے نام پہ اکٹھے ہوئے 5 اگلی دفعہ 7. تو پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، 45 کے قریب اور آباد میں مساجد ہیں علماء دیوبند کی، ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے. تو اگر کل کو کسی پہ کوئی وقت آتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ بڑی المیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہ ہوں. تو ہم نے پھر سارے مساجد کے علماء کو اکٹھا کیا، ایک کھانے کا پروگرام کیا، اسی طرح ہم اکٹھے ہوتے رہے. اکٹھے ہوتے ہوتے وہاں پہ مسئلہ سامنے آیا کہ جمعہ کے جو موضوع ہوتے ہیں ان میں سب کو مسئلہ ہوتا ہے. ہر خطیب کو صبح جمعہ والے دن 10 بجے تک یہ ٹینشن رہتی ہے کہ آج میں کس موضوع پہ جمعہ پڑھاؤں گا، تو کیوں نہ ہم اس کا بھی حل نکالیں. تو ہم نے وہ 5-7 جو بندے بیٹھتے تھے انہوں نے وہ حل نکالا کہ ہم ایک ہی موضوع پہ جمعہ پڑھایا کریں. میں خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب السعید جو کہ جانشین ہیں پیر طریقت حضرت عبدالقادر انجم رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جامعہ رحیمیہ ڈومر سے تشریف لائے ہیں. ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے تشریف لیں علامہ صاحب السعید صاحب. تو یہ بات جو تھی کہ مجلس خطباء اہل سنت کی پاکستان کی، میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہمارا ویژن یہی ہے، اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو ہم نے پھر ایک ہی موضوع پہ جمعہ پڑھانا شروع کیا، اکٹھے مطالعہ کرتے رہے، تو بہت اس کا ایک پازیٹیو جو اثر تھا وہ دیکھا. چند جب مہینے گزرے تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تو نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، لہذا اپنے قابل کی نظر میں بھی اس کام کو ان کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے. تو پھر ہم نے ضلعی لیول پہ اس کو شروع کیا. سب سے پہلے حضرت مولانا معین الدین بٹو صاحب ان سے ملاقات کی، شیخ الحدیث حضرت مولانا جلیل احمد اخون صاحب ان سے ملاقات کی، پیر طریقت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقوانی صاحب ان سے ملاقات کی. یہ ہمارے ضلع کے بڑے حضرات تھے، ان کے سامنے یہ کام کی نوعیت کو اس کو رکھا کہ اس طرح سے ہم اپنے شہر میں کام کر رہے ہیں. تو حضرات نے کہا کہ آپ 2 نصیحتیں دیں، ایک تو اس کا کوئی نام تجویز کر لیں اور دوسرا اس میں عہدہ نہیں ہوگا. تو پھر ہم نے نام تجویز کیا مجلس خطباء اہل سنت والجماعت، لیکن وہ چونکہ ہماری جماعت تھوڑا لمبا ہو جاتا تھا اس لیے مجلس خطباء اہل سنت پاکستان اس کا نام جو تھا وہ طے پایا. اس میں ہمارے ہاں عہدہ نہیں ہے، مجلس سے مشاورت ہوتی ہے، جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ مشاورت سے ہم طے کرتے ہیں. ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے، ہم اپنی جیب سے اللہ کے فضل و کرم سے خرچ کرتے ہیں. یہ تھی مختصر کارگزاری کہ مجلس خطباء اہل سنت وجود میں کیوں آئی اور کیسے ہے. اب آپ احباب کی گزارش میں یہ خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ احباب ہمیں چلائیں. ہم نہیں کہتے ہم لیڈر نہیں بنتے، آپ ہمیں چلائیں. ایک بندہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ لیڈر نہیں بن سکتا، اور لیڈر کوئی بننے والا نہیں. ہمارے قابل موجود ہیں، مولانا قاری محمد یاسین صاحب موجود ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اس طرح سارے حضرات ہیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہمیں چلائیں کہ ہم قدم بڑھا چکے ہیں، آپ ہمیں دھکا لگائیں. دھکا کیسے لگے گا؟ ایسا دھکا بھی نہ دے گا ہم کنویں میں گر جائیں، یعنی ایسا دھکا دیں کہ جو ہمارے لیے سہارا بنے. اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمارے ساتھ بڑھیں. اچھا ایک اور بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مختلف اوقات میں مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں، چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو باقی آپ دیکھتے ہیں ہمارے شہر میں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور 1 منٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمیں ہی کیوں لوگوں کو فون کر کر کے بلانا پڑتا ہے؟ پھر بھی اکٹھے ہوتے راجہ یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں وہ ناموس صحابہ والی بات ہوئی تو ہمارے علماء دیوبند کی نمائندگی نہیں. پھر شکوہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہمیں کیوں ایسے کیا جاتا ہے، کہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے پاس ایک پلیٹ ہی نہیں جس پہ ہم اکٹھے ہو سکیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک نظم بنا ہے. ہم چاہتے ہیں آپ اس علمی تحقیقی یہ جو نظم ہے اس میں آپ ہمارے ساتھی بنیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو اس کام کو پھر جب ضلعی سطح سے جب اوپر گئے، مولانا مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہ اللہ حضرت یہاں پر تشریف لائے، حضرت مفتی صاحب بھی ساتھ تھے. تو مفتی ابو لبابہ صاحب کی خدمت میں بھی ہم اس کام کو پیش کیا جس نوعیت کا کام ہے. تو مفتی صاحب نے جب وہ موضوعات کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے بڑا پسند فرمایا کہ آپ کے جو موضوعات ہیں وہ بڑے علمی ہیں اور معاشرے کی جو چیزیں ہیں، معاشرے کو چاہیے وہ ان کو ٹچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی شیخ الحدیث جامعہ نصرت العلوم حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے. تو حضرت زاہد الراشدی صاحب جو تھے انہوں کو جب میں نے ان کے سامنے یہ فائل رکھی تو حضرت نام پڑھ کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو زاہد الراشدی صاحب کے الفاظ تھے
کہ یہ کام جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن سفید بالوں کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، اللہ کا شکر ہے کہ کالے بالوں والوں نے خوش ہو کر دی۔ اس وقت جب ملاقات ہوئی تو وہاں پہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود تھے، میں اور ڈاکٹر صالح صاحب گئے تھے، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب بھی موجود تھے۔ تو زاہد الراشدی صاحب نے اس فائل کو، یہ فائل تھی، مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے رکھا کہ حضرت اس وقت معاشرے کو ایسے کام کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس سے فرق کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ایک بات ایک مسجد کے نمازیوں کا آپ 200 بندوں کو سنا رہے ہیں، وہی بات اگر 100 مساجد سے بے یک وقت آپ سنائیں تو آپ 20,000 لوگوں کو آدھے گھنٹے میں ایک ہی میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کی منظم شکل نہیں بنائی۔ حضرت نے جو بات فرمائی کہ جو باطل کا رخ ہوتا ہے، جو باطل کے ویپنز ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، ان کو باطل کی طرف ہی موڑے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صاحبان میں بھی یوتھ کلب والوں نے پچھلے دنوں پروگرام کیا، یوتھ کلب کے پیج پہ 1 کروڑ فالوورز ہیں، 1 کروڑ۔ اور وہ کون لوگ دین سکھا رہے ہیں؟ جس نے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، جس نے پھٹا ہوا ٹراؤزر پہنا ہوتا ہے، جو ایسی شرٹ پہن کے بیٹھا ہے جس کے جھنڈا بھی اسرائیل کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ بندے دین سکھا رہے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کہ ہم علماء نہیں کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کا فضل ہے پہلے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن معاشرے میں کام کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب کام کی نوعیت اور ہے، تو ہماری مجلس خطبہ اہل سنت نے یہ تہیہ کیا انشاءاللہ العزیز کہ ہم کام کو ماڈرن طریقے پہ کریں گے۔ ماڈرن طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اکابر سے ہٹ جائیں گے، رہیں گے اکابر کے سائے میں۔ ہمارے اکابر ہماری انشاءاللہ سرپرستی فرماتے رہیں گے، ان کے سائے کے تلے ہم کام کریں گے۔ اس کی ایک اور شکل بھی دیکھیں، آپ کے ابوالآباد میں الہدا بھی آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے بھی کچھ موومنٹس آ گئی جو خواتین کو دین سکھا رہے ہیں۔ کیا ہمارے مدارس نہیں کام کرنے والے؟ کر رہے ہیں نا، بنات کے مدارس میں کام بھی ہو رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ اس کام کو ذرا اور انداز میں پیش کرتے ہیں، ماڈرن انداز میں پیش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ پلیٹ فارم اس لیے بنایا کہ ہم وہ بندے جو ماڈریٹ ہیں، اب ان کو پڑھائیں گے، یہی سبق یہی پڑھائیں گے، لیکن جیسے حضرت نے فرمایا ہم ان کی زبان میں پڑھا دیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس طرح کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، ہمارے اکابر کی دعائیں اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بتا دوں کہ جامعہ اشرفیہ سے حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور پروفیسر زاہد علی ملک صاحب، ان کی خدمت میں بھی میں خود حاضر ہوا تھا۔ اس کام کو ہم نے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے بھی حضرات نے بھی تائید فرمائی تھی۔ اسی طرح جامعہ مدنیہ بہاولپور سے مولانا مفتی عطا الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے بہت اچھا کام بھی شروع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم فیصل آباد بھی گئے، وہاں بھی مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ملاقات ہوئی، جامعۃ الحسنین میں ان سے ملاقات ہوئی، اور واپسی پر پھر ہم جامعۃ الحسن میں مفتی ساجد الرحیم صاحب کے پاس بھی آئے تھے۔ تو حضرات کے پاس ہم جا رہے ہیں ان کی سرپرستی لینے کے لیے، اور ان کی گوشت گزاری بات کرنے کے لیے، اور مزید رہنمائی لینے کے لیے اس کام کو کس طرح سے زیادہ ہم بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ ہم کام کرتے کیسے بتاتے بھائی ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ موضوعات ہمارے جمعہ کے طے ہو جاتے ہیں۔ اس مسجد میں یہ موضوع ہے تو ساری مساجد میں وہی موضوع ہو، پھر اس پہ سارے ساتھی مطالعہ کرتے رہتے ہیں، جس کے مطالعے میں جو بھی اچھی بات آتی ہے وہ ہمارا گروپ بنا اس میں شیئر کر دیتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے، جو خطبہ ہے جمعہ، اس میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ بات ابھی وقت کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ ایک ہفتہ ساری چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں، تو ہفتے بعد ہم اس کو کمپائل کر لیتے ہیں، اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، فائل بنا لیتے ہیں خطبہ جمعہ کی شکل میں، پھر اس کو ہم آگے بھیج دیتے ہیں، تو سب آپ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ الحمدللہ جو کام کی نوعیت ہے، مفتی صاحب نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ کا جو مواد ہے وہ تحقیقی ہونا چاہیے۔ ابھی اس جمعہ کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا معراج کا آفاقی پیغام اہل حاضر کی روشنی میں۔ جامعہ حضرت طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ادارہ جو تلمبہ میں، وہاں سے مفتی عبدالقادر صاحب کی مجھے کال ہے، وہاں تو استاد ہیں، وہ بھی خطیب اپنے علاقے میں بڑے، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ آپ موضوعات کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہماری تو مجلس سے مشاورت وہی انتخاب کرتے ہیں۔ ان کو پھر سارے میں نے موضوعات بھیجے، تو فرمانے لگے کہ آپ کے جو موضوعات ہیں وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، کہ معاشرے کو، سوسائٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کے موضوعات میں ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔
تو مجلس خطبہ اہل سنت کا پلیٹ فارم یہی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ چلیں. یہ نہ کوئی حکومتی تحریک ہے، نہ کوئی سیاسی تحریک ہے، یہ خالصتاً علماء کی، ائمہ مساجد کی، خطبہ مساجد کا ایک تحقیقی اور علمی پلیٹ فارم ہے. آپ اس میں ہمارے ساتھ چلیں اور اس طرح کے انشاءاللہ نشستیں بھی کرواتے رہیں گے، پروگرام بھی کرواتے رہیں گے. ایک اور بات ہمارے شہر کے حوالے سے ہمارے علماء بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں میں مختصر ایک عرض کروں ان سے، یہ بند ہے. اس کے ساتھ یہ دیکھو، اجتماعیت کے ساتھ برکت ہوتی ہے نا، البرکہ مع اکابرکم. تو اس میں جتنے احباب خطبہ ہیں، خاص طور پر ائمہ مساجد ہیں، ایک پیپر آیا جو میرے پاس جمع کروا کے گئے ہیں، اس میں آ گیا نمبر. اپنا واٹس ایپ نمبر ضرور اس میں دیں اور اس واٹس ایپ گروپ میں حضرات سب کو شامل کریں. ہمارے کہنے سے نہیں، جب ان کے سامنے وہ پی ڈی ایف جاتی ہے، مجھے بھی کچھ ان حضرات نے پی ڈی ایف بھیجی ہیں اپنے ان خطبات کی، تو ماشاءاللہ بہت عمدہ مواد ہوتا ہے اس میں. آپ بھی صاحب رائے ہو جائیں گے. آئندہ جب دیکھیں گے نا یہ خطبہ، تو آئندہ جو میں کیا ہونا چاہیے، آپ کی بھی رائے کا احترام ہوگا. تو ایک پوری اجتماعیت، جب یہاں ماشاءاللہ 150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو 150 لوگوں کو ایک ہی مواد جائے گا، اس کے اندر پھر ان کی رائے بھی آئے گی، آئندہ کے لیے جو اس کی ضرورت ہے وہ بھی بیان کریں گے. اس انداز سے انشاءاللہ العزیز تعاون ان کا یہی ہے کہ آپ علمی مواد بھی بھیجیں اور عناوین ان سے لیں اور دیں. یہی ہے نا. بہت شکریہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. راجہ ریحان صاحب ہماری مساجد رحمآباد کی پوری مساجد کی الحمدللہ رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ خادم ہیں پوری رحمآباد کی مساجد کے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مجلس خطبہ اہل سنت کا انشاءاللہ پلیٹ فارم کے ساتھ دوں گا. اور اس سے آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز ہم مجلس خطبہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ایک ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر اتحاد امت کانفرنس کریں گے انشاءاللہ، وہ لاہور میں رکھیں گے، اور ہمارے اکابر انشاءاللہ اس میں ہماری سرپرستی کریں گے اور کانفرنس میں انشاءاللہ شامل بھی ہوں گے. میں پھر سے آپ تمام احباب کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو شامل بھی کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. مزید آپ کو جو فارم دیا گیا، آپ اس میں سے کوئی اپنی رائے دینا چاہیں اس میں بہتری کے حوالے سے، تو ہمارے لیے قابل احترام ہوگی. واٹس ایپ نمبر آپ ڈال دیجیے گا، اس کو لکھ دیجیے گا. اس کا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں وہ خطبہ شیئر کرتے رہتے ہیں، مختلف جو علمی چیزیں آتی رہتی ہیں وہ بھی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس سے ہم سب کا کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بھی بنے گا اور ہم سب کو فائدہ بھی ہوگا. السلام علیکم.